अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। इतवार का दिन है 13 अप्रैल 2025। जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल मोहब्बत का इजहार करने को जी चाहे तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। दो बड़े इंतहाई अहम मुद्दे हैं जिनके ऊपर दिलचस्प मालूमात है, जो आज आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। एक का ताल्लुक पीटीआई से और एक का ताल्लुक अमरीका और पाकिस्तान से है। अमरीकी सेनेटर्स का वफद आ रहा है जी पाकिस्तान में, 3 रुकनी वफद। खान से मिलेगा जेल में, पीटीआई के लोगों से मिलेगा, बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू हो गई है। ट्रंप सरकार ने उन्हें भेजा है कि वो जाके पाकिस्तानी हुकूमत से खबर करें। ये तो सुनने को, देखने को, जानने को मिला, लेकिन हकीकत क्या है? ये जो वफद आया है, ये कब तक पाकिस्तान ठहरेगा? किस किस से मिल रहा है और किस से मिलना चाह रहा है? और फिर क्या पीटीआई के लोगों को दावत दी गई इनसे मुलाकात के लिए? किन लोगों को दावत दी गई और वो क्यों ना मिले? उनके नाम क्या है? क्या इमरान खान साहब से भी ये वफ्द मिलेगा? मालूमात मेरे पास मौजूद हैं, आप तक मैं पहुंचाऊंगा, और ये वफ्द आया क्यों है ये भी बताऊंगा। फिर हम जिक्र कर रहे थे अपने वीलॉग्स में बार बार कि जो तहरीक इंसाफ की दस्तयाब क़यादत को मसाइल हैं, फहरिस्त कौन बनाएगा, खान साहब से मिलने के लिए इजाज़त ना मिली तो क्या किया जाएगा। तो इस बीच में अलीमा बीबी ने एक फार्मूला दिया था, जो मैं कल तफसील से आपको बयान कर चुका हूँ। आज पॉलिटिकल कमेटी के फैसले के नाम से मंसूब करके उसका एलामिया शेख वकास अकरम साहब ने एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया है। 12 अप्रैल को उन्होंने कहा सियासी कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें फैसले क्या किए गए। एक मुद्दा सुलझाने की कोशिश की गई कि मुलाकात करने के लिए एक बंदा नहीं, अब 3 नहीं 5 बंदे होंगे, जो कि कमेटी बनाई गई है, जो खान से कौन मिलेगा उसका फैसला करेगा। लेकिन उसमें एक बड़ी बारीक बारीक जुमला एक लिखा गया है, जो पढ़ने से ताल्लुक रखता है और उसके ऊपर सवाल उठते हैं। जुनैद अकबर साहब, आजकल कन्वेंशंस हो रहे हैं, केपी में मुराद सईद भी हरकत में हैं, तो उन्होंने एक कॉल देने का फैसला किया कि मैं, मुझे अगर इजाज़त दे मेरी पार्टी तो मैं पूरा केपी उसके रास्ते बंद कर सकता हूँ। ऐसा होगा या नहीं होगा? और फिर एक खुशखबरी भी है। हम अक्सर, हमारे कान मायूस कुन खबरें सुनते हैं, आंखें मायूस कुन चीज़ें देखती हैं। इत्तला है कि कुछ डीजल और पेट्रोल में कमी होगी, कितनी कमी होगी आखिर में वीलॉग के मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो आ जाएं ज़रा इस बात के ऊपर कि ये जो अमरीकी वफ्द का रौला था, बहुत रौला डला हुआ था। तो ये जोनाथन जैक्स हैं, जैक बर्गमन हैं और टॉम सूजी हैं, 3 सेनेटर्स हैं, ये पाकिस्तान तशरीफ लाए हुए हैं। सबसे पहले तो आप ये सुन लें कि यूएस एम्बेसी ने, जो अमरीकी एम्बेसी है, इस्लामाबाद में रौनक अफ़ज़ा होती है, वहाँ इन्होंने एक इशाया दिया हुआ था। उसमें हुकूमत के 6-7 लोग भी पहुंचे हुए थे, दानश्वर भी थे, कुछ और भी अहबाब थे। इस्लामाबाद की जो मिजाज है उसके मुताबिक फवाद चौधरी की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, कुछ लोगों के साथ खड़े हैं, वो मिल रहे हैं। तो इसमें सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई को दावत दी गई, किन लोगों को दावत दी गई, वो गए या नहीं गए। मेरी इत्तला ये है, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि शायद उमर अयूब साहब को और सलमान अख्तर साहब को दावत दी गई थी। ये क्यों नहीं वहां जा सके, क्यों नहीं मिल सके? इसका जवाब मैं ढूंढ रहा हूं, नहीं मिला। हो सकता है बाद में उमर अयूब साहब एक्सक्लूसिवली उनको बुलाएं अपने चैम्बर में, कौमी असम्बली में उनसे मिलें। लेकिन स्केड्यूल उनका क्या है वो अगर आपको मैं बताऊंगा तो आपको थोड़े से सवाल निशान आपके जहन में खड़े होंगे। तो ये वहाँ पे नूर आलम भी गए हुए थे एम्बेसी में। एम्बेसी का जो इशाइया है, उनकी जो चार्ज डी अफेयर है मुकामी यानी आर्जी सतह पर, उनकी दावत पे ये इशाइया था। ये तीनों सेनेटर्स आए हुए हैं पाकिस्तान। नूर आलम हूँ, रोमीना खुर्शीद हूँ, ज़ेब जाफ़र हूँ, दानियल चौधरी, सहर कामरान, तारिक फजल चौधरी, कई एक लोग वहाँ मौजूद थे। तो इसमें पीटीआई नहीं थी। अगर इन्हें बुलाया गया था तो किसने रोका? मेरी इत्तला है कि पीटीआई के अंदर से किसी अहम शख्स ने रोका कि ना जाओ, ना जाओ, हले ना जाओ, गड़बड़ हो जाएगी। अब बेहतर है कि इसकी तस्दीक करें, और बेहतर ये होगा कि खुद उनसे मिलें और बताएं कि ऐसी कोई बात नहीं थी। क्योंकि एक तरफ आरिफ अलवी साहब सीएनएन पे जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इमरान खान के नाम पर पाबंदी है, तस्वीर नहीं चल सकती पाकिस्तान में, और सीएनएन के ऊपर इमरान की तस्वीर भी चल रही है, उनके ऊपर उनका नाम भी लिखा जा रहा है। आरिफ अलवी साहब इंटरव्यू में बयान कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सूरत हाल है क्या जो उनको लगती है। दूसरी जानब यहाँ ये सूरत हाल है। ये जो वफ्द है, ये वफ्द मोहसिन नकवी साहब से मिला जो वज़ीर दाखिला है, उसके विजुअल्स भी आप देख चुके हैं। ये वफ्द जो है ये यूएस एम्बेसी में एक इशाई में भी जा चुका है। ये जो वफ्द है ये जनाब अली 1 हफ्ते के दौरे पर आया है। इनके जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है उनका नाम है इमरान इगरा। उन्होंने कुछ न्यूज़ वेबसाइट्स को, न्यूज़ पेपर्स को इत्तला दी है कि जी 1 हफ्ते का दौरा है, ये आज़ाद कश्मीर जाएंगे, वहाँ के वज़ीर आज़म अनवारुल हक से भी मिलेंगे, फिर उसके बाद ये लाहौर आएंगे, लाहौर में जो यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज साहिबा, उनसे मिलेंगे, ये करतारपुर भी जाएंगे, बाबा गुरु नानक के यहाँ भी प्रणाम करेंगे, ये इसके अलावा दीगर बिजनेसमैन और कम्युनिटी के लोगों से भी मिलेंगे। इनके स्केजुअल में अडयाला जेल जाना नहीं लिखा हुआ, इमरान खान से कोई मुलाकात करनी नहीं लिखा हुआ, पीटीआई के लोगों से इनकी कोई अलहदा मुलाकात है मेरे इल्म में नहीं है। बाद में अगर आ जाए
تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جو ابھی تک دستیاب معلومات ہیں وہ میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، کیونکہ میں نے کہا تھا جانکاری دے سکتا ہوں، رائے آپ نے قائم کرنی ہے. پھر جو فرینڈز آف پاکستان فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کے نام سے ٹویٹر ہینڈل بنا ہوا ہے، ایک تو پاک پیک ہے نا، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے اور وہ ان لوگوں کو ٹیگ کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان گئے ہوئے ہیں تو آپ عمران خان سے ملیں، آپ پی ٹی آئی سے ملیں، پاکستان میں جو صورتحال ہے جمہوریت کی، انسانی حقوق کی، اس کے اوپر بات کریں. انہوں نے ٹویٹ کی صورت میں اپنا یہ مدعا رکھا ہوا ہے. لیکن جو اطلاع مجھے ملی کہ 2 لوگ بلائے گئے وہ نہیں جا پائے، یہ اطلاع اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. اس سب کے بیچ میں انصار عباسی صاحب کی خبر بھی چھپی ہوئی ہے. پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کچھ تعلقات اور اعتماد سازی کرنے کے لیے کمیٹیاں جو ہیں پی ٹی آئی کی اس میں رد و بدل ہے، شاید شہباز گل صاحب کے نام پہ غور ہو رہا ہے، آگے پیچھے انہیں کیا جائے. انہوں نے خبر جنگ پہ چھاپی ہوئی ہے. اس سے پہلے میں خبر تو آپ کو پہلے دے چکا تھا پرانی، کہ وہ جو کمیٹی تھی فارن افیئرس کی 4 رکنی وہ تو تحلیل ہو گئی ہے. ہاں مسئلہ یہ تھا کہ جو عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی اور ان سے کس کو ملنا چاہیے اور کون ملنے چلا جاتا ہے، اس مسئلے کا حل تو علیمہ بی بی نے کل دے دیا تھا. میں نے کل بھی آپ سے عرض کی تھی کہ جو سیاسی کمیٹی کی ہاں گروپس میں اور زوم میٹنگز کے اندر جو پھڈے ہوئے جو حال دل بیان کیا مختلف رہنماؤں نے تقریباً غمگین ہو کے، اس سب کو جان کر، اس کو سمجھ کر، پھر علیمہ بی بی جن کے اوپر عوام اعتماد کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ عمران خان کی بہن ہے، یہ لوائل ہے ان سے سب سے زیادہ، قیادت کے اوپر شک و شبہات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں حالیہ 2-4 ہفتوں کے بعد، دھڑے بندی گروہ بندی کے بعد. تو پھر علیمہ بی بی کو آن بورڈ کرنے کا فیصلہ کیا پی ٹی آئی کے ان لوگوں نے، کیونکہ ان کی اپنی مجبوری تھی، بات ان کی سنی نہیں جا رہی تھی، عوام ان پہ اعتماد نہیں کرتے، عوام سے مراد پی ٹی آئی کے چاہنے والے بالخصوص. تو پھر علیمہ بی بی نے جو مشورہ دیا، جو میں نے کل ڈسکس کیا تھا، وہ آج شیخ وقاص اکرم نے شائع کیا، یہ بتا کے کہ سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا. اس ہفتے 2 میں انہوں نے 2 اعلامیے جاری کیے. اس سے پہلے آخری بار جو انہوں نے سیاسی کمیٹی کا اعلامیہ جاری کیا تھا وہ پچھلے مارچ کے کسی مڈ میں جاری کیا تھا. اس بیچ میں ان کا اکاؤنٹ اور سیاسی کمیٹی خاموش رہی تھی. تو 2 مشورے علیمہ بی بی نے یہ دیے تھے کہ جناب آپ جن لوگوں کا نام لسٹ میں نہ ہو وہ عمران سے نہ ملیں. دوسرا مشورہ انہوں نے دیا تھا جو بھی اہم قانون سازی ہے، چاہے وہ مائنز اینڈ منرل بل کا مسئلہ ہے جس کو مراسل نے ریجیکٹ کر دیا ہے، تو ایسے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو روک دیا جائے، عمران خان کی رہائی سے مشروط کر دیا جائے. تو آج جو اعلامیہ جاری کیا ہے جناب شیخ وقاص اکرم صاحب نے، انہوں نے اس اعلامیہ میں کہا ہے کہ خان سے جو ملاقات ہوگی یہ اب کوئی ایک شخص طے نہیں کرے گا کہ کون لوگ ملاقات کرنے جائیں گے. 5 رکنی کمیٹی ہوگی. نام انہوں نے 3 کے لکھے ہوئے ہیں کہ وہ خان صاحب کے جو نامزد 3 فوکل پرسنز ہیں، یعنی گوہر علی، بیرسٹر گوہر علی چیئرمین، سلمان اکرم راجہ صاحب اور انتظار پنجوتھا صاحب، اور کسی ایک کے ذریعے یعنی تینوں لوگ فہرست بنائیں گے اور جو ان تینوں میں سے کوئی ایک وہاں ہوگا وہ فہرست جو ہے وہ جیل انتظامیہ کو دے دے گا. اور ہماری کوشش ہوگی کہ عمران خان سے اگلی ملاقات میں ہم ناموں کے اوپر ان کی منظوری لے لیں کہ یہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں یا آپ کن کو ملنا چاہیں گے، ان کی فہرست ہم مرتب کریں آپ کے مشورے سے. تو انہوں نے کہا جی کوئی اور ملاقات نہیں کرے گا. ٹھیک ہو گیا. البتہ خیبر پختونخوا کا کوئی حکومتی عہدیدار یعنی کوئی وزیر ہو یا وزیر اعلیٰ ہو گنڈا پر، اس کو استثناء ہوگا، وہ کسی دن بھی جا کے مل سکتا ہے. 2 باتیں. اس اعلامیے کا جو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے وہ پڑھنے سے سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. کیوں؟ میں پڑھ دیتا ہوں، آپ اپنی اوپینین مجھے کمنٹس میں دے دیجئے گا. لکھا ہے جی کہ فہرست میں دیے گئے افراد میں سے کسی فرد کو انتظامیہ کی جانب سے روکے جانے کی صورت میں باقی افراد جو اس فہرست میں ہوں گے وہ چیئرمین سے زیر احتجاج ملاقات کر سکتے ہیں، یعنی عمران خان صاحب سے وہ ملاقات کر سکتے ہیں احتجاج کے طور پر. ایسی صورت میں جیل حکام کے خلاف فوری طور پر توہین عدالت کی درخواست پیش کی جائے گی. اگر جو فہرست دی ہے ان میں سے کچھ لوگوں کو جیل انتظامیہ نہیں ملنے دیتی تو جو باقی لوگ اس فہرست میں ہیں جن کو اجازت مل رہی ہے وہ ضرور جائیں ملنے اور احتجاج کریں، خان صاحب کو بتائیں کہ ہم ان کو روکا گیا ہے، ان کو نہیں روکا گیا. تو اس سے آپ کیا سمجھیں ہیں یہ مجھے آپ کمنٹس میں بتا دیں، میں تو اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. اتنی ہی کہانی میں نے آپ کو بیان کرنی تھی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ انہوں نے طریقہ جو علیمہ بی بی نے دیا تھا اس کے اوپر کسی حد تک انہوں نے عمل کیا ہے. نظریں ان سب کی اب ہیں علیمہ بی بی کے اوپر، کیونکہ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا چاہنے والا ووٹر سپورٹر ہے وہ محترمہ پہ زیادہ بلیو کر رہا ہے، ہم پہ بلیو نہیں کر رہا. امریکی سینٹر سے ملاقات کا معاملہ ہو، فہرست مرتب کرنے کا معاملہ ہو، مائنز اینڈ منرل بل کے اوپر اختلاف رائے ہو. اب تو خیر پی ٹی آئی یہ بھی کہہ رہی ہے، بلکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک جگہ کہا کہ ہم نے اس کو روک دیا ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا مائنز اینڈ منرل بل کے اوپر.
گو کہ کے پی حکومت کچھ وضاحتی نوٹیفیکیشنز بھی جاری کر رہی ہے. جب تک عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات نہیں ہو جاتی، ہم ان کی اوپینین نہیں دیتے، ہم اس بل پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف مراد صحیح صاحب کھڑے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پہ کنونشن سے ویڈیو پیغام کر رہے ہیں، جنید اکبر صاحب عمر ایوب بھی جا رہے ہیں، ہری پور مان سے، اور ایبٹ آباد میں بھی کنونشن ہوا. وہاں پہ جنید اکبر صاحب نے ایک بڑی دلچسپ کال دی ہے کہ اسی مہینے قیادت سے مشورہ کر کے پی کے تمام رستے بند کرنے کی کال دوں گا. میرا نہیں خیال کہ قیادت انہیں یہ اجازت دے گی، اور میرا نہیں خیال کہ کے پی حکومت یہ افورڈ کر سکتی ہے. احتجاج اگر آخری مراحل میں ہو، پورے ملک میں احتجاج ہو رہے ہوں، تو پھر یہ کال اگر دی جائے تو کارگر ہو سکتی ہے. ابھی شاید وہ نوبت نہیں ہے، کیونکہ ابھی ساتھ ساتھ اعظم سواتی اور علی امین جو ہیں وہ ہیلو ہائی کر کے نوک کر کے کوئی رستہ اور بھی اختیار کرنے کی اور بنانے کی کوشش میں مصروف دکھائی دیتے ہیں، جس پر ابھی اعظم سواتی کے بقول 2-4 دنوں میں ان کی کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہونی ہیں. کہاں ہونی ہیں معلوم نہیں ہے. جو امریکی سینیٹرز آئے تھے، میں نے آپ کو شاید بتانا بھول گیا، وہ محسن نقوی صاحب سے بھی ملے ہیں، انہوں نے بھی ان کو ریسیو کیا ہے. اچھا، اب جانے سے پہلے 2 باتیں میں آپ سے لازمی کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے شاعر دوست صحافی احمد فرہاد ہیں، انہیں اس سال جو ہالینڈ میں جو پوئٹری انٹرنیشنل نامی شاید کوئی ادارہ ہے، وہاں پہ پوئٹ ان ریزیڈنس اس کے ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے. ایسے شاعر جو مشکلات کا شکار رہتے ہیں، جن پہ قدغنیں لگتی ہیں، تو ان کو یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے. معروف ادیب جو تھے، مصنف جو تھے، شاعر جو تھے، پیبلو نیرودا، انہیں بھی یہ ایوارڈ مل چکا ہے. تو احمد فرہاد کو اس ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا. یہ کہتے ہیں اگر سب خیر رہی تو میں کچھ ہفتوں کے لیے وہاں جاؤں گا، مختلف فورمز میں جاؤں گا، پاکستان کی سیاسی، سماجی اور جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے اس پہ بات کروں گا. میرا خیال ہے ان کے لیے بڑا اعزاز ہے. احمد فرہاد کو مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں. بڑے اچھے شاعر ہیں، دلچسپ لہجے کے شاعر ہیں. اچھا، جانے سے پہلے ایک اور بات سنیے گا. آج لکھا ہے سہیل وڑائی صاحب نے کالم، ٹھیک ہے؟ اس کالم کا ایک پیراگراف میں نے آپ کو سنانا ہے کہ اگر سہیل وڑائی صاحب یہ لکھنے پہ مجبور ہیں تو اس سے آپ کو سمجھ آئے کہ وفاق میں اور پنجاب میں حکومتیں ہو کیسی رہی ہیں. وہ لکھتے ہیں وفاق اور پنجاب اسی طرح ذاتی ملازموں اور خوش آمدی نوکر شاہی میں گھرے رہے تو ٹھنڈے کمروں کی پریزنٹیشنز اور ان کے گھروں کے ڈرائنگ روموں کے کھوکھلے قہقہوں میں ترقی کے راگ تو بہت الاپے جائیں گے، مگر وہ کھوکھلی کہانی کے مترادف ہوں گے. سیاست تلخ حقائق اور اتھرے خیالات میں سے فتح یاب ہو کر گزرنے کا نام ہے. خوش آمدیوں کی محفل میں ڈینگے مارنے والے سیاسی شکست کھا کر کونوں خدروں میں پناہ لے لیتے ہیں. بڑا صاحب اگر یہ لکھ رہے ہیں موجودہ سرکار پنجاب اور وفاق کے اوپر، تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ ٹھنڈے کمروں میں پریزنٹیشن سب اچھا ہے، اور خوش آمدی ٹولوں کی جو آشرواد ہوتی ہے وہ حکومتیں کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی. عوام کے دلوں میں گھر کرنا کچھ اور ہوتا ہے، پریزنٹیشنز، ایڈورٹیزمنٹ، اشتہارات چھاپنا کچھ اور ہوتا ہے. اس سرکار کو ایک ہی سوال ہے کہ کیا عوام آپ کو قبول کرتے ہیں، عوام آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ عوام سے یوں کر کے جڑے ہیں، دلوں میں آپ کے گھر ہیں ان کے یا نہیں ہیں، یا پھر جو وڑائے صاحب نے لکھا ہے وہ درست ہے. اچھا جی، اب کوئی پیٹرول اور ڈیزل کی میں نے آپ کو بات کی تھی، تو ایک اطلاع یہ ہے کہ 16 اپریل کے آس پاس یہ حکومت جو ہے یہ کوئی 7-8 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کرے گی. ابھی پیٹرول 254 کا ہے اور ڈیزل ہے 258 کا، تو اس میں آپ سمجھیں 6-7 روپے اور کمی ہو سکتی ہے. ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ کمی اور بھی ہو سکتی ہے، لیویز کے نام پہ IMF کے ساتھ کیے گئے معاملات کی وجہ سے قیمتیں اوپر ہیں، اور کمی ممکن ہے اگر ریلیف دینا ہو. بہرحال کچھ نہ کچھ تو آ رہا ہے، اس کو ہم خوش آئندی کہہ سکتے ہیں، اور ہم کیا کہیں. پی ایس ایل کا میں نے ذکر کرنا ہے آپ کے سامنے. پی ایس ایل ہو رہی ہے پاکستان میں. آپ نے یہ نوٹ کیا کہ پی ایس ایل میں اسٹیڈیم ویران ہے، چاہے کراچی ہو، رونق ہی نہیں ہے. کیا یہ کرکٹ سے مایوسی ہے عوام کی، جو کرکٹ کا حال ہو چکا ہے، یا یہ سسٹم سے دوری ہے اور اس سسٹم کو عوام ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے؟ آپ مجھے اگر اپنی رائے میں جواب دیں تو میں بڑا مشکور ہوں گا کہ پی ایس ایل میں وہ جوش و خروش نہیں ہے، لوگ میچ دیکھنے نہیں جا رہے، اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ اس وجہ سے بات نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ کرکٹ کی بدحالی، بری پرفارمنس قومی ٹیم کی، قومی کھلاڑیوں کی، یا اوورآل جو سسٹم ہے، جو گورننس ہے، جو گورنمنٹ ہے یا پی سی بی ہے، اس سے مایوسی ہے. کیونکہ ہمارے ایک دوست نے لکھا ہوا تھا کراچی میں جتنے لوگ میچ دیکھنے کی اس سے ڈبل تو وہاں پہ سیکورٹی اہلکار لگے ہوئے تھے. حالانکہ وہ علی ترین صاحب بھی آج کل شگر لگا رہے ہیں رضوان کی لرننگ کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی، لیکن اچھی بات انہوں نے کی کہ ہر وکٹ پہ، ہر چھکے پہ 1 لاکھ روپے عطیہ بھی کریں گے. تو اتنے بڑے انسینٹیو، اتنی بڑی ایڈورٹیزمنٹ کمپنی ہے، لیکن پی ایس ایل کے اوپر لوگ آ نہیں رہے. کیا وجہ ہے؟ اگر آپ مجھے رہنمائی کر سکیں کہ آپ کا دلچسپی ہے پی ایس ایل میں یا نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے، تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.